अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ। पहले तो यहाँ थोड़ा सा अमेरिका का कि आपने सुना होगा कि आज फिर कल मास शूटिंग हुई है कैलिफोर्निया में। 9 लोग मारे गए हैं। सिर्फ इस वीकेंड पे 17 मास शूटिंग हुई। जो मास शूटिंग की यहाँ तारीफ बयान की जाती है कि जिसमें एक साथ 3 लोग मारे जाएं। तो सिंस जनवरी टू मई जो भी आज डेट है 232 लोग मास शूटिंग में मारे जा चुके हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7,500 लोग गन वायलेंस में मारे जा चुके हैं। अच्छा, एक अजीब मिथ है यहाँ, हर माशरे की मिथ होती हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ डेमोक्रेट आते हैं तो मास शूटिंग्स बहुत होती हैं, गन वायलेंस बहुत होता है। जब मैं पहले इस पर बिलीव नहीं करता था, ट्रम्प का बड़ा पुरअशोभ दौर था, मगर मास शूटिंग इतनी नहीं थी। एक दफ़ा फिर देखने ओबामा के दौर में भी थी, रिपब्लिकन के दौर में भी होती, मगर इस पैमाने पर नहीं होती। जबकि कोई डायरेक्ट बराह रास्त कोई हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसा इकनॉमिक क्योस नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बहरान नहीं है, मगर ऐसा होता है। यहाँ एक ये मिथ है, अब सच झूठ का मुझे नहीं पता। फिर दूसरी अहम बात यह है कि आज सेनेट में जो 6 जनवरी को यहाँ कैपिटल हिल पर अटैक हुए थे, उसके हवाले से कमीशन बनने के लिए वोटिंग होगी सेनेट में। और रिपब्लिकन हमेशा की तरह अड़े हुए हैं कि जी उसे वाइट कर दिया जाए। 3 सेनेटर कहा जाता है रिपब्लिकन जो है ना, वो उसे वोट देने के हक़ में। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये सादा अक्सरियत से मंजूर होना है या 60 वोट ही चाहिए। अगर 60 चाहिए तो विच इज़ लुक लाइक इम्पॉसिबल। जो एक पुलिस ऑफिसर जो मारे गए थे इन वाक़यात के दौरान, आज उनकी वालदा भी बोल पड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि वहाँ घंटों, आवर्स एंड आवर्स एनिमल्स जो हैं जो कुछ करते रहे और तमाशाई हुकूमत बनी रही। बहुत नाराज़ हो के आज वो फर्स्ट टाइम बोली हैं। तो उनसे 15 मेरे ख्याल में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मुलाकात की है। मगर बात वही वोटिंग का चक्कर है कि जनाब पब्लिक से वोट लेनी है, जो वाइटेस्ट कहना चाहिए, जो बिलीव करती हैं वाइट रेस पर, उनका जो वोट का नंबर है 15%, उससे हारने और जीतने दोनों का ख़तरा है। तो उसको बचाने के लिए पॉलिटिक्स सब जगह अब एक जैसी हो गई है। वैक्सीन जो है 39% कन्फर्म लोगों को लगी, 40% अराउंड कह लें, और 289 मिलियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड हो चुकी हैं। मगर पिछले दिनों बहुत स्लो हो गई थी रफ्तार लगने की। 50% अप्रैल के बाद से जो ना डिक्लाइन किया था, मगर अब कल से कहते हैं कि फिर उसको रेस किया जब से नई CDC की गाइडलाइंस आई हैं। तो ये यहाँ का सिनेरियो है। इसमें कोई ख़ास बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बाइडन ने लेकर आए हैं, वो आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट है पूरा, जो पहले 2.3 ट्रिलियन का था 1.7 ट्रिलियन का रह गया है। तो उस पर भी रिपब्लिकन जो है ना अपना एक पैकेज लेकर आए हैं 950 बिलियन अबव का, कि उसका काउंटर जो है ना कि हम इस पे तैयार हैं। तो उस पर भी निगोशिएशन चल रही है। अब आता हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ। देखें, पाकिस्तान पे तो जो ईमानदारी की बात है ना, वो एक क्यास है जो 70 साल से हम अपने बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि रोज़ कोई एक वाक़या होता है, रोज़ एक नया हादसा होता है, एक लड़ाई होती है, पानी पे हो। वो हेडलाइन है कि जी शेख रशीद की कि सिंध में डाकुओं ने लोगों को बड़ा मारा पीटा है, लोग अगवा किए हैं और पुलिस वाले भी मरे हैं, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। लेकिन 40 साल से तो मुझे पता है, अब तो फिर भी बेहतर हो गया है नेशनल हाईवे पर सूरत हाल। मुझे आज तक याद है कि 85 की असम्बली थी। ये जो मौजूद आपकी MNA हैं पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, इनके फादर पगारा लीग में हुआ करते थे, फंक्शनल लीग में, और ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे। मैंने बहुत कम थारो जेंटलमैन ऐसे लोग देखे हैं, बहुत हम्बल, बहुत काम आने वाले। वो एक लंबी डिटेल है। सांगड़ से ये MNA हुआ करते थे। तो मुझे एक दिन उन्होंने वाक़या सुनाया कि ये बड़ा डाकुओं का दौर था कि मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में रात में, तो मुझे डाकुओं ने रोक लिया। तो सबके चेहरे पे ढाटे बंधे हुए थे। जब मुझे देखा तो एक चीख कर भागा, ओ क्या नाम है, साईं की गाड़ी है, रईस की गाड़ी है, रईस की गाड़ी है। तो शेख रशीद कह रहे थे कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है डाकुओं का, हमेशा से रहा है। एहतराम भी करते हैं, दुश्मनियाँ भी हैं, ताल्लुकात भी हैं।
یہ سب ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. اور آپ یقین کریں گزشتہ 20 سال میں سندھ میں اغوا برائے تاوان کے حوالے سے ان ڈاکوؤں نے، اس طرح کے گروپوں نے بڑی بڑی جیلیں بنا رکھی ہیں. اوورسیز پاکستانی، امریکہ سے گئے ہوئے پاکستانی اغوا ہوئے ہیں. میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے دے کے لوگ چھوٹے ہیں اور درجنوں ابھی تک ان جیلوں میں بند ہیں. وہاں ریاست میں ایک چینی مافیا کو آپ روتے ہیں نا، وہاں ایک ریاست میں درجنوں سینکڑوں ریاستیں ہیں کہ جب ایک ریاست کے اندر جب پہلی ریاست بنی تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اچھا، پھر ایک بڑے ہسٹورین ہیں پاکستان کے، ڈاکٹر اشتیاق احمد، ان کی کتاب آئی ہے. شکیل چودھری ہمارے ایک دوست ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. آج کل انہوں نے بھی یوٹیوب چینل شروع کیا، تو وہ بڑے اچھے انٹلیکچوئلس کا انٹرویو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر اشتیاق احمد کی جو پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں کتاب آئی ہے، تو ان کا انٹرویو جو 1 گھنٹے سے ابو کا وہ میں نے دیکھا. اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی پاکستان کے حوالے سے وہ بھی پوری ہو گئی. وہ بتاتے ہیں کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا خاتمہ تو قائد اعظم نے خود ہی کر دیا تھا. کہ پہلے تو وہ وائسرائے، وہ گورنر جنرل بنے، اور پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے. کابینہ کا جب اجلاس ہوتا تھا تو وزیر اعظم جو ہے وہ عام وزیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن تھا کہ جو گورنر جنرل کی رائے سے اتفاق نہ کرے وہ کابینہ چھوڑ کر چلا جائے. اور یہ عین جو کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں، بننے نہیں دے رہے تھے بگننگ میں. اچھا، پھر انہوں نے دلچسپ بات بتائی کہ جو کابینہ پہلی بنی تو اس میں ایک بنگالی تھا جو اکثریتی صوبہ تھا، جس نے اصل مہم چلائی تھی، جہاں صحیح معنوں میں پاکستان کی تحریک چلی تھی. کہ پنجاب کے حوالے سے تو نئی ایک تحقیق آئی ہے، علامہ اقبال یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے، اس کا بڑا چرچہ ہے اس وقت کہ یہ شاہ محمود قریشی، یہ یوسف رضا گیلانی، جتنے بھی خاندان ہیں، یہ چودھری نثار سے لے کر، یہ تو سب انگریزوں کے پٹھو تھے اور انہوں نے انگریزوں کے کہنے پر جو قتل عام کیا، ان کے کیا کہنا چاہیے، ان کے اسلاف نے، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے فور فادرز نے، وہ تو ایک عجیب وحشیانہ تاریخ ہے. وہی لوگ پاکستان پر قابض ہیں. تو ایک بنگالی تھا اور 2-3 اردو اسپیکنگ تھے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اردو اسپیکنگ تھے 2-3 اور پنجابی تھے اور ایک بنگالی تھا، بنگالیوں کو تو اسی وقت سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. اتنے سال انتظار کیا. میں تو حیران ہوں کہ بہت ہی بیوقوف تھے، یا مطلب ضرورت سے زیادہ حب الوطن ہونا آج کے ماڈرن ورلڈ میں، کیپٹل اکانومی کے دور میں تو بیوقوفی سمجھتا ہوں میں. تو انہیں تو اسی وقت پاکستان سے الگ ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ایک وزیر لیا گیا تھا. تو پھر آپ نوٹ کریں، مجھے تو یہ امریکہ آ کے باہر نکل کے پاکستان سے پتہ چلا، پوری دنیا میں پاکستان کے نام پر جو غوغا ہوتا ہے نا اوورسیز پاکستانیوں میں، وہ بھائیوں کی، ہم بھائیوں کی اب پنجابیوں کی کمیونٹی ہے. انہی کی دوستیاں ہیں، انہی کی دشمنیاں ہیں، انہی کے اختلافات ہیں. یہی جلسے کرتے ہیں، یہی جلوس کرتے ہیں. سندھی، پٹھان، سندھی تو ایک یعنی کہ .some% بھی کہیں نہیں آتے. پٹھان اگر 100 لوگ جمع ہوئے تو آپ کو 2 پٹھان مل جائیں گے. بلوچی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی تقریب میں. تو ڈے 1 سے یہی 2 کمیونٹی جو ہیں سامنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اشتیاق کہ جب بہت شور پڑا اس کیبنٹ پر تو سندھ سے عبدالستار پیرزادہ جو حفیظ پیرزادہ کے والد تھے ان کو لیا گیا. اور یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے آتے ہی 3 صوبوں کی حکومتیں گرائیں. KPK کی حکومت کانگریس کی تھی، یہ کہہ کے گرائی کہ جی یہ ملک تبدیل ہو گیا ہے، یہ نئی ٹیریٹوری ہے. تو یہ کہہ کے، حالانکہ وہ ووٹ لے کر آئے تھے. سندھ کی حکومت پہ کرپشن کا الزام لگا کے نثار پڑو کی حکومت کو ختم کیا. اسی طرح بلوچستان حکومت کو ختم کیا گیا. تو یہ سلسلہ تو پہلے دن شروع ہو گیا تھا. میرٹ بھی آپ کے سامنے ہے، انصاف بھی آپ کے سامنے ہے، ڈیموکریسی بھی آپ کے سامنے ہے. اب میں روز دیکھتا ہوں پاکستانی میڈیا، مجھے ہنسی آتی. میں بھی دیکھ رہا تھا ایک چینل پر 5 مبصرین، ان میں سے جو چند بڑے نامور اینکر ہیں اور جو مین اینکر سب پنجابی، کوئی ایک بھی اس میں بلوچی سے، سندھی تو آپ نے ابھی تک کوئی، اور بلوچی تو کوئی اینکر دیکھا ہی نہیں ہوگا. آپ وہی جو پہلا پاکستان کی کیبنٹ ہے
وہ آپ کو میڈیا پہ نظر آتی ہے، یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ بھائیوں کی اور پنجابیوں کا سارا کھیل ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ ہر ٹیلی ویژن پہ جا کے دیکھ لیں کہ 4 اینکر اگر پنجابی ہیں تو ایک بیچ میں بھیا پھنسا ہوا ہے. باقی کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی پٹھان، ایک پٹھان ایک آدھ کہیں آپ کو جیو پہ ایک پٹھان نظر آ جاتا ہے تو وہ پوجا جاتا ہے اب اپنے علاقے میں کیونکہ اکلوتا ہے. باقی تو کیونکہ اور تو کے پی کے میں کسی کی صلاحیت ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں سے آپ دیکھیں اس ملک کا، اب اس میں اب یہ رونا کہ یہ چینی مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، یہ سارے جو ہے نا ایک ہی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. سیاسی لڑائیاں بھی وہیں سے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ تو صرف مزے لیتا ہے، بلوچستان پہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، مکمل طور پر وہ فوج کے قبضے میں ہے. اب کے پی کے رہ گیا ہے، وہاں پر جو سچویشن ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عام آدمی ان معاملات کو نہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے. اب شور یہ پڑ رہا ہے کہ جی اگر ایئر اسپیس دی امریکہ کو تو پھر طالبان کی جد و جہد شروع ہو جائے گی. کے پی کے میں یا ہمارے ملک میں جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حوالے سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس میں تو خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ محترم وہ آپ ہی تھے جو جا کر سرحد میں روڈ بند کر دیتے تھے کہ ہم نیٹوں کی سپلائی نہیں جانے دیں گے. اقتدار کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن میں جو رومانس ہوتا ہے وہ اقتدار میں آتے ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر خاردار راہیں ہوتی ہیں اور اقتدار بچانے کے لیے جو لوازمات تاریخ میں نظر آتے ہیں بادشاہوں کے اور ظالم جابر حکمرانوں کے، ان تیسری دنیا میں یہ پارلیمانی جمہوریتوں کے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، جو کسی بھی قسم کی جمہوریت، تو یہ بھی یہی ہتھ کنڈے آزماتے ہیں. یہ امریکہ جیسے ملک جو ہے نا ریئر ہے، یا برطانیہ جیسے کہ فیئر الیکشن ہو اور ڈٹ کے مقابلہ ہو، خام اور اسٹیبلشمنٹ تماشائی ہو، کوئی مانے نہ مانے. میں نے تقریباً 4 بار تو میں ووٹ دے ہی چکا ہوں میرے خیال میں، 5 بار. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی مداخلت ہو. اور جب تک سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتے اس وقت تک امن نہیں ہوتا، اور جب امن نہ ہو تو ترقی خوشحالی نہیں ہوتی. ان سب کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور آپ کے خطے میں کتنی ایجوکیشن ہے، لوگوں کے کیا حالات ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ٹوٹل یہ گفتگو کروں کہ جناب چینی مافیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوگا. جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے، اس جیسا پھر ایک نیا ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ایک اہم بات مجھے یاد آ گئی کہ سرحد کی کسی یونیورسٹی میں کراچی کی کوئی خاتون وائس چانسلر لگائی گئی، تو انہوں نے رشوت خوری، نااہلی، مختلف الزامات میں کچھ لوگوں کو برطرف کر دیا. تو ان کے خلاف پہلے تو ان سے کہا گیا کہ یہ واپس لیں. اس تحریک انصاف کی قانون پسند حکومت کے وزیر اعلیٰ نے ان سے دباؤ ڈالا کہ وہ واپس لیں. اس نے جب انکار کر دیا تو اس کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی. وہ ڈر کے مارے بیچاری اسلام آباد شفٹ ہو گئی. اپنے پیسوں سے اس نے ایک ہاسٹل کرائے پہ لیا جہاں پہلے بھی لوگ رہتے ہیں، اور جو سوابی میں ان کا اپنا اپارٹمنٹ تھا اسے کرائے پہ دیا تاکہ گیس پیٹرول کے پیسے پورے ہوں. تو وہ کمیٹی نے یک طرفہ طور پہ اپنی کارروائی ڈال کے کہ یہ سارے خرچے جو کر رہی ہیں وہ یونیورسٹی فنڈ سے کر رہی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے ایک مہم شروع کر دی ہے. کیونکہ اس نے بندے واپس نااہل لینے سے انکار کر دیا تھا. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میرے خیال میں منڈل نام ہے ان کا، سڈل مجھے نہیں ذہن میں، ان کا نام ہمیشہ مس کرتا ہوں. یہ اتصالات سے جو پی ٹی سی ایل کی ڈیل تھی مشرف کے دور میں انہوں نے کروائی تھی. یہ پیٹرولیم کے بھی وزارت میں سے جو اس کے سربراہ بنائے گئے تھے بہت مشہور ہیں. اور یہ جو ٹیلی فون کمپنیاں پاکستان میں آئی سب ڈیل اتصالات سے لے کر سب انہوں نے کروائی تھی. انہیں ہندوستان میں اس کا پر ایوارڈ بھی دیا گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے. مجھے ان کا نام پورا یاد نہیں ہے، منڈل سم تھنگ کر کے نام ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا یہ واقعہ کہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. انہوں نے بلایا اور 3-3.5 ہزار لوگوں کی لسٹ دی کہ یہ پیٹرولیم کی جو ادارہ ہے اس میں آپ کھپائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ پروفیٹیبل ہے اور اس میں جتنی گنجائش ہے اس سے بھی ابھی تھوڑے زیادہ ہیں، ہم تو نکالنے کا سوچ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو یہ رکھنے پڑیں گے. تو انہوں نے انکار کیا
تو پرائم منسٹر آف پاکستان سنے انہیں کیا جواب دیتا ہے. کہتا ہے میں تیرے کو وہاں سٹ ماروں گا جو تو ساری عمر یاد رکھے گا. سٹ کا لفظ میں نے سندھ میں انتہائی بازاری لوگوں سے یہ سنا ہے. مطلب پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ لوگ یہ لفظ استعمال مر کے بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک پرائم منسٹر کہہ رہا تھا. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو فخر سے کہتا ہے کہ پی آئی اے برباد کرنے میں ساری سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے نا, کہ صنعتیں تو لگائی نہیں, کاروبار تو کیا نہیں, لوٹ مار کی تو پی آئی اے میں اور سرکاری اداروں میں لوگ گھسیڑے تاکہ ووٹ ملتے رہیں. تو جب مشرف نے پکڑا وہ تو سیاسی بنیادوں پر خیر پکڑا تھا, مگر اقدامات سارے درست تھے, کیونکہ ایک چور کو پکڑ لیں 99 کو چھوڑ دے تو وہ انصاف نہیں ہوتا, وہ میرٹ نہیں ہوتا. تو یہ یوسف رضا گیلانی کہتا تھا کہ اگر سرکاری نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا. آپ نے دیکھا پی آئی اے تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی ان لوگوں کی سازشوں, ان لوگوں کی آنیوں جانیوں کی وجہ سے. تو بہرحال اور کیا کہوں, آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.